जरा ये वीडियो देखिएगा। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। तो फिल वक्त तो उनकी जान बचाना ये ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। क्यों तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। तो फिल वक्त तो उनकी जान बचाना ये ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने मुल्कों में पनाह दें। क्यों तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी जी। अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। अच्छा, नेदरलैंड। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया है, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? रही बात मेरी नेदरलैंड्स की नेशनलिटी की, तो क्या उसकी बेस पे मैं इसराइल जा सकता हूँ? जी बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। करूंगा क्या मैं वहां पे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। जरा ये वीडियो देखिएगा। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। गजा के गद्दार खुल खुल के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन पहले शायद लोगों को कोई हुस्ने ज़न था कि शायद ये ऐसे ना हो जैसे नजर आते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई जे। हाँ, और शायद यही वजह है कि जब मैं इनको आरसीएम यानी कि रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम्स कहता था तो कुछ लोगों को एतराज हो जाता था, लेकिन क्या अब भी किसी को शक है कि इन लोगों के ताने बाने कहां जाके मिलते हैं? रैंड कॉर्पोरेशन हम है इनके बकौल। रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली दो शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए और करोड़ों मुसलमानों को डिवाइड कर दिया। नबी पाक की उम्मत के औलिया का गुस्ताख कौन है? वहाबी है, बरेलवी सारे इस्लाम के गुस्ताख। वो गामदी साहब, हसन अलिया साहब मजम्मत करने का एक जुमला उनके मुंह से नहीं निकलता, घंटे घंटे की तकरीरें कर देते हैं। कौन है ये लोग? क्या पूछ क्या? आखिर में एक बात बताते हैं और वो बात यह है कि मुसलमानों को इस वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम करके रीबिल्ड करना चाहिए। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। ये सब ग्रेटर इसराइल का एक प्रोजेक्ट है। तुम्हें कैसे पता चला? और उस प्रोजेक्ट को इनेबल करने वाले जाहिर सी बात है अमेरिकन हैं, और उनकी जो लोगों की जहन साजी करने के लिए जो लोग हैं उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी न किसी तरह से वो आम कर, जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं। मैंने तो एज ए लास्ट रिजल्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजल्ट 57 इस्लामिक मुल्क है, मुआखात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी जो मुहाजिर बुलवा लिए थे मदीना शरीफ? तो हिजरत करना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे ये कैसे पीछे रह सकते थे? आखिरकार रैंड कॉर्पोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। एक जायल वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना है। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। क्यों? एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो तो मार देंगे उनको। 80 लाख के करीब मुसलमान है। हाँ, जो मुजाहिदीन है जिनके पास हुनर है, लड़ना चाहते हैं, वो बेशक उधर रहे, लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। देख ले, जो फलस्तीन के पनाहगज़ीन कैंप थे उसमें 30 नस्लें उनकी जवान हो चुकी हैं, जो 48 और 67 के निकले में वो आज तक वापस नहीं आ सके। तो मुझे बताएं ये गजा के लोग बेचारे कैसे वापस आएंगे? क्योंकि वो इस वक्त ताकतवर हैं। तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? There has to be a reason. तो सरकार, मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैंने नहीं इधर से जाना। हाँ, अब मैंने इधर से जाना तो सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में ही जाना है इंशाल्लाह। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। उलमा को जवाब देने के लिए यहां आने की जरूरत है। वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह ही जाते हो। बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामा और रहमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। गए कभी? इधर क्या लेने आते हो? आपको शर्म नहीं आती? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पास गए थे, एक एक बात जो आपने सवाल पूछा था, एक एक चीज का उसने आपको जवाब दिया। मौलवियों के फ्रंट मैन बन के आप गए थे। ये गैरत आपको करनी चाहिए। म्यूजिक माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उस तरफ वापस आए। नहीं, वो कोई इन्होंने प्लॉट शॉट लिया हुआ है, शायद बता रहे थे किसी पॉडकास्ट में, मैंने लिया था। आए कोई लोग वहां पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं इंजीनियर साहब क्या फरमाएंगे। तो अपना तो एक प्लॉट नहीं छोड़ते। देखो पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। और वो लोग जो वहां पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलमे इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कम से कम 5 इस्लामी मुल्क इस वक्त मेरी नजर में इतने तगड़े हैं
کہ انہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے ان کے حکمرانوں کو, ان کے بڑوں کو. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 ترکی, نمبر 3 سعودی عرب, نمبر 4 ایران, اور نمبر 5 ملیشیا. یا چلے افغانستان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں, لیکن چونکہ افغانستان کو ایز اے ملک تسلیم نہیں نہ کیا ہوا, اس میں سے صرف ایران ہے جس نے دلیری سے آواز بلند کی ہے. اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ سعودی عرب نے عربی ہونے کی وجہ سے کسی درجے میں حمایت والا معاملہ کیا ہے, عام روٹین سے ہٹ کے. تو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, ایک بار بات تو کرو نا. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. تیل جیسی دولت جن کے پاس ہو, بلیک گولڈ, وہ اس طرح کی رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ سارے عرب ملک مل کے بھی ایک اسرائیل کی بدماشی کو نہیں روک سک رہے. اور اب دیکھیں وہ لیجیٹمائز ہی ہوگی ہے بدماشی. اب دوبارہ سے کتنی بمباری ہو رہی ہے, جو بیچارے گئے تھے ان کھنڈرات میں رہنے کے لیے, پھر اوپر سے بم گرنے شروع ہو گئے. تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا, 1.5 سال ہو گیا. تو ہمارے بڑوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا. ہم تو بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, موٹر بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ہم بریو ذمہ ہیں, ہم نے بس اتنا ہی کرنا ہے. یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر انہیں کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے, جو وہ نہیں کر رہے. محمد بن سلیمان اس وقت جتنا پاورفل حکمران ہے, میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کی بدماشی کو رکوایا جا سکتا ہے. پیچھے تو امریکہ ہے, اور امریکہ اس کے کہنے میں جہاں انہوں نے منوانا ہوتا ہے منوا لیتے ہیں, لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد. وہ غامدی صاحب کے ساتھ تو مواخات ہوا جن کے ہیں, انہوں نے جا کے ان کو جگہ دے دی ہے, یا بٹوین دا لائنز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہاں پہ لے جاؤ, میرے ساتھ بھی مواخات کرو. لیکن ایک سیکنڈ, ادھر ایک فرنٹ مین مولویوں کا بڑی معصوم سی شکل بنا کے, جی میرا تو دل کرتا ہے میں شہید ہو جاؤں. تو میں آپ سے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ سے یہ ہماری شکایت نہ کیجیے گا کہ ہم نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا تھا, ہم مجبور ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے. ہماری حکومت اگر فارمل آرمی نہیں بھیج سکتی نا, ہمیں الاؤ کر دیتی ہے, ہم جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ ارض الجہاد ہے, ایمان ہے ہمارا, انبیاء کی دھرتی ہے. کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ننگا کر دیا, اس کا نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکلایا اپنا, اس کے پاس نیشنلٹی ہے نیدرلینڈ کی, یعنی کہ ہالینڈ, پرانا نام نیدرلینڈ, جو یورپین یونین میں ہے. آپ اف آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک, آپ ڈیول نیشنل بھی ہیں؟ جی اچھا, تو کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. اچھا نیدرلینڈس. کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. اچھا کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. تو یورپین یونین کے ملک کا جس کے پاس نیشنلٹی یا پاسپورٹ ہو وہ تو بھائی آج اسرائیل جا سکتا ہے. تو اب کیا ان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی جاؤ نا اسرائیل, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہاں ہے میرا وہ جملہ جس میں نے یہ کہا ہو کہ میں مجبور ہوں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ میں تو جا نہیں سکتا ورنہ میں چلا جاتا. ہم مجبور ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے, ہم مجبور ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے. ہماری حکومت اگر فارمل آرمی نہیں بھیج سکتی نا, ہمیں الاؤ کر دیتی ہے, ہم جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ تو بھائی تمہارا پاسپورٹ تو انجینئر صاحب نے ارینج کر دیا ہے, جاؤ, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آپ کی کوئی پاکستانی آدمی نہیں جا سکتا, آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. کہاں ہے میرا وہ جملہ جس میں نے یہ کہا ہو کہ میں مجبور ہوں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں نہیں جا سکتا؟ کوئی پاکستانی آدمی نہیں جا سکتا, آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. تو بھائی تمہارا پاسپورٹ تو انجینئر صاحب نے ارینج کر دیا ہے, جاؤ, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ رہی بات میری نیدرلینڈز کی نیشنلٹی کی, تو کیا اس کی بیس پہ میں اسرائیل جا سکتا ہوں؟ جی بالکل میں جا سکتا ہوں. کروں گا کیا میں وہاں پہ؟ مر گئی ہے غیرت تمہاری کہ باقیوں کو بھی تم ٹرانسجینڈر کر رہے ہو. یہ بے غیرتوں کا دین نہیں ہے. ہم مجبور ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے. ہماری حکومت اگر فارمل آرمی نہیں بھیج سکتی نا, ہمیں الاؤ کر دیتی ہے, ہم جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جیسے اینٹ کے ربلز ہوتے ہیں, اس طرح سے ہوا میں جا رہے ہیں. یہ بات میری نیدرلینڈز کی نیشنلٹی کی, تو کیا اس کی بیس پہ میں اسرائیل جا سکتا ہوں؟ جی بالکل میں جا سکتا ہوں. کروں گا کیا میں وہاں پہ؟ یہ بے غیرتوں کا دین نہیں ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ گارڈن ہو رہا, بہت مزہ آ رہی ہے یہاں پہ, یار لبے سیری سا لگ رہا ہے گارڈن. فلسطین کے ساتھ کون سی مواخات کرو کہ نکالو ان کو, یہی تو ٹرمپ کہہ رہا ہے, یہی انجینئر بھی کہہ رہا ہے, یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے. کیوں ہمیں انجینئر ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پہ مل رہے ہیں اور مجھے جوڑ رہے ہیں کہ میں جناب ٹرمپ کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہوں, بیچتا ہوں ٹرمپ کے اوپر بھی, اور اس کے نجائز بچے اسرائیل کے اوپر بیچتا ہوں, اور یہاں پہ بھی جو مولوی اور ان کی جو جائز اولادیں ہیں جو میرے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کو بیچتا ہوں. کیوں انجینئر کے منہ سے یہ بات کیوں نہیں نکلتی کہ اگر کچھ بھی نہیں اگر ہو سکتا نا مسلمان ملک, اس میں اگر عملی طور پہ جنگ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کو صرف یہ پیغام دے دو کہ ایئر کور ہم دے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے وہ بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ وہ فلسطین گئے نہ ہم گئے, لیکن گالیاں ہمیں نکالی جا رہی ہیں کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے. میں لتا نو چک وڈے ہیں نہ دی کہ جان نہیں پتہ. ہر وہ چیز جو انسانیت کی خدمت کے لیے بنے ہوئے ہیں اس کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہو, تخت و تاراج کیے جا رہے ہو. لوگ وہاں پہ نہ عیدیں منا سکتے ہیں نہ کرسمس منا سکتے ہیں. بری حالت ہوئی ہے, کھلے آسمان کے نیچے ایک بریڈ کے ٹکڑے کو وہ اس وقت اس کے منتظر ہیں. میں نے تو عرب ملکوں سے ریکویسٹ کی تھی بالخصوص, اور باقی OIC کے مسلمان کنٹری سے بالعموم, کہ مشکل سے 80 لاکھ کے قریب فلسطینی بنتے ہیں, سارے بھی ملائے جائیں. یہ بھی تو قرآن کی آیات ہے نا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے, اس میں پھیل جاؤ.
تو آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں, اپنے ملکوں میں نیشنلٹی دیں. اب رہا یہ معاملہ کہ ان کو واپس وہاں بھیجنا ہے, تو وہاں تو اب رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ, اور دوسرا اسرائیل مجھے کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا کھنڈرات کے اوپر بھی وہ بمباری کر رہے ہیں, تو فی الوقت تو ان کی جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے ملکوں میں انہیں پناہ دیں گے تو اسرائیل مکمل طور پہ وہاں پہ قابض ہو جائے گا. بھائی وہ پہلے ہی ہو گیا, وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے, نہ وہ پیچھے ہٹے گا. اور وہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے, پورا امریکہ, پوری نیٹو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فوجی طاقت کے اوپر تو آپ ان کو گرانے سے رہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اس وقت مواخات والا معاملہ جو نبی اسلام نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا, آج تو ہمارے پاس اتنے اسلامی کنٹریز ہیں, صرف عرب ملکوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے عربیوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ پریکٹیکلی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کی طلب میں ہے. ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جیسے اینٹ کے ربلز ہوتے ہیں, اس طرح سے ہوا میں جا رہے ہیں. اور یہ بغیرت آدمی, میں نے زندگی میں پہلی بار میں نے اس کو گالی دی ہے. یہ ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. جتنی خلافت کی تحریکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, وہ بھی خود ادھر بیٹھے ہوئے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جہاد پہ جانا چاہیے. تو جائیں بھائی, آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں, آپ جہاد اور قتال کے لیے جائیں. ہم جہاد اور قتال کے منکر نہیں, نعوذ باللہ. جہاد اور قتال کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن ہم آپ کو مت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اللہ سے ڈریں اور امت کو کوئی صحیح راستہ دکھائیں. اس طرح کرنے سے, جذباتی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں بننا. اس نے مجھے گالیاں دلوائی ہیں اپنے لوگوں سے, میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے. اس نے مجھے ایتھیسٹ سے گالیاں دلوائی ہیں, میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے. میں چلدی پھرتی 302 جائے, میں ٹھوک دیا گا جمن جی. جس نے بھی میرے اوپر جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. لیکن اس سے میں کم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیرت آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں. تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ مر گئی ہے غیرت تمہاری کہ باقیوں کو بھی تم ٹرانسجنڈر کر رہے ہو. ابے گدے, کتنی اوور ایکٹنگ کرتا ہے تو. یہ بغیرتوں کا دین نہیں ہے. جاؤ کسی اور کا کلمہ پڑھو اور بتاؤ کہ اندر سے تم ان لوگوں کے ہو. ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں, چشتی رسول اللہ کی, اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی, نہ لکھوتی مر جائے گی ندی. کیا کرو گے اس دن جب یہی فلسطینی بچے حشر کے دن, قیامت کے دن تمہیں گریبان سے پکڑ کے سامنے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی 30 لاکھ کی فالوئنگ تھی اور یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو. تو نے تو جھوٹ پہ جھوٹ تیری ماں کی. واللہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اگر اکیلے میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا, تو مجھے آج ہی لے جائے اور جا کے اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو مارو اور فلسطین کو علیحدہ سے ریاست بنا لو. تو میں تو خوش ہوں, میں تو اپنے بیوی بچوں کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نے مسلمانوں کا خون رائے گاں کروانا ہے صرف اپنی جذباتی تقریروں کے ذریعے, خود کسی مولوی نے, اس کے بچوں نے وہاں نہیں جانا, الٹا انہوں نے پہلے فلسطین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرنے ہیں, اس کے بعد ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے ادھر بھی چندہ بک انہوں نے لانچ کرنی ہے. بے شرم شرم کرو شرم. اوے میں کلا پڑھا لکھا بندہ کتنے جاواں اوئے. باقی نہیں, غیرت دلاؤ باقی عرب ملکوں کو, غیرت کرو. کچھ غیرت تمہارے اپنے بیوی بچے ہیں, کیا تم آنکھوں میں آنکھوں ان کے ڈال کے ان کو بتاتے ہوگے؟ اندازہ کریں یار, میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. ادھر بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وہ کہانی. یہ ٹاپک کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری ہے. آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں, خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں, آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں, تو اب آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا, کنڈیم بھی نہیں کرنا اسے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہم تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں, انہیں آر دلا سکتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. وہ تو ہم نے اس حق کو بلند کرنا ہے, کیونکہ اس امت کی رسپانسبلٹی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس سے بن پڑتا ہے نا, تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے. ظاہر ہے یہ تو حکمرانوں کا کام ہے. اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برائی کو روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے. لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا سمجھتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب اسی پہ کہا کرتے تھے کہ یہ گونگا شیطان بننا ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان بھی نہیں کھولتا حق کے لیے. تو وہ ہم کھول رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مسلسل اس پورے کے پورے ایشو کو جس طریقے سے اپنے لائیو سیشنز کے اندر, ویڈیوز کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور یہی کرنا ہے. ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, کوئی جتھا بنا کے گورنمنٹ کے اوپر نہیں چڑھانا کہ یہاں پہ کوئی ہم نے فلسطین بنا دینا ہے. نہیں, اپنے بڑوں کو آر دلانی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ان معاملات کو جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی کہہ رہا ہو کہ کاش میں دنیا میں لاوارث کسی فٹ پاتھ پہ مر جاتا اور پاکستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا, یا چیف جسٹس نہ ہوتا, یا آرمی چیف نہ ہوتا.
اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو جس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ لے کے چلیں, ادروائز اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. ہم اس لیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہماری بات ظاہر ہے بڑوں تک پہنچتی ہے. ہم اپنا کم از کم فرض ادا کر دیں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ہم اس حوالے سے نہ پکڑے جائیں. 41 کے قریب ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم دیتے ہیں. ہم اللہ کے حضور بری عزم ہیں, ہم نے اتنا ہی کرنا ہے, باقی ڈیسیژن ہمارے بڑوں نے کرنا ہے. اور وہ بھی بڑے, یہ نہ ہو کہ میرے متھے لگ جائے کہ انجینئر صاحب دسیا جیسے لڑ نہیں سکتے اس واسطے ایسی کو نیچے جا رہے. ہاں, میرے متھے نہ لگو, ریالٹی کو آپ خود دیکھیں. آپ جو بھی ڈیسیژن کریں گے, صحیح کریں تب بھی, غلط کریں تب بھی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ونس جب ڈیسیژن ہو جائے گا نا, پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن میرا کام یہ تھا کہ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتا دیتا اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, میرے متھے لگنے کی کوشش نہ کریں. تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو شیر افضل مروت نے کہا, کیا وہ غلط کہا ہے؟ عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے, اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں. اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW سر 8 کروڑ کی, BMW 8 کروڑ کی, صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد دام برکات ہونا چاہیے تھا. شیر افضل مروت صاحب کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں تقی عثمانی صاحب, اسی شام کو ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی یہ گاڑیاں بیچ رہا ہوں اور یہ میں غزہ کے مسلمانوں کو پاکستان سے روانہ کر رہا ہوں, یہ لو آ جاؤ آ کے دیکھ لو. اس کی بجائے لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک عالم دین کی توہین کر دی. وہ عالم دین جب دعوے اتنے بڑے بڑے کرے گا تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی نا. ٹھیک ہے, جب آپ اتنی بڑی بڑی چھوڑیں گے جو آپ سے سنبھالی نہ جائے تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. یہ سارے صرف جذباتی تقریریں کر سکتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان اگر آج جنگ لڑتا ہے, وہ جنگ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگی, وہ جنگ امریکہ کے خلاف ہوگی, وہ گریٹ برٹن کے خلاف ہوگی, وہ فرانس کے خلاف ہوگی, وہ نیٹو کے 50 کے قریب ملکوں کے خلاف ہوگی, جس میں کم از کم 2 اسلامک ملک تو ہیں, البانیہ اور ترکی. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں اکیلا پاکستان لڑ سکتا ہے؟ ہم 25 کی 25 کروڑ عوام کو بھی فوجی بنا لینا تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اب جو باتیں ان کو ہم ریئلٹی کے طور پہ بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزدلی ہے, تو جاؤ نا یار, جاتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ان میں سے جا رہا. جب تم نے بھی ولاگ بنانے ہیں اور میں نے بھی یوٹیوب کے اوپر ریئلسٹک پکچر لوگوں کے سامنے رکھنی ہے, تو تم میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے جھوٹا ثابت کرو, تقی عثمانی صاحب کو کندھوں پہ اٹھاؤ, مفتی منیر کو کندھوں پہ اٹھاؤ اور پیدل جو ہے بارڈر کراس کر جاؤ. یار مجھے جھوٹا ثابت کرو, یا ان کے بچے جائیں وہاں پہ, کوئی بھی نہیں جائے گا بھائی. یہ صرف مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل دور ہیں. اور جو انہیں حقیقت بتاتا ہے کہ بھائی یہ, اسے کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں. بھائی جہاد کا منکر تو ہے ہی کافر. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاد فرض کس وقت ہوتا ہے, اور اگر جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت آپ نے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے, اسلام نے ان چیزوں کی شرائط رکھی ہیں, ان کے ساتھ ہوگا, نہ کہ یہ کہ آپ نے جذباتی طور پہ سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر جو ہے وہ گولیوں کو روکنا ہے. وہ سلطان رائی روک سکتا ہے بھائی, یا کوئی صوفی بزرگ روک سکتے ہیں, ہم بیلچوں پہ گولی نہیں روک سکتے بھائی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ جس میں نہ دنیا کی کامیابی ہو اور نہ آخرت کی کامیابی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, ہم نے عقل اور شعور کو استعمال کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے مواخات کا جو ایک کنسپٹ دیا وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ دیا تھا, اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو عام ہے, 80 لاکھ کے قریب لوگ, اور اس کے پیچھے پورا ٹریک ریکارڈ ہے. 1948 کے نکلے ہوئے آج تک واپس نہیں آ سکے فلسطین, 1967 کے آج تک واپس نہیں آ سکے. یہ جو بیچارے نکلے ہوئے ہیں, یہ جب واپس آتے ہیں اوپر سے بم مارتے ہیں, ان کو شہید کر دیتے ہیں. تو بھائی اس وقت جان بچانا فرض ہے. ان لوگوں کو تو کم از کم مسلمان ملک جو ہے اپنا دے, اور جو لڑنے والے مجاہدین ہیں, جو کانفیڈنٹ ہیں, وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں. ان کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مشن چھوڑ دیں, نعوذ باللہ. لیکن عورتوں اور بچوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے, ان کو تو تختہ مشق نہ بنایا جائے. تو اس طرح میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں اور پھر بے عزت ہوتے ہیں. مجھے بھی لوگ ای میل کر رہے ہیں, جی انجینئر صاحب آپ نے کیا کہہ دیا. جب میں ان کو پوری ویڈیو بھیجتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے صوفیوں کے چہرے بے نقاب کیے, اللہ نے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے موٹیویشنل اسپیکرز کو ننگا کر دیا, مولویوں کے فرنٹ مین لوگ جو صرف ویلاگ بنانے اور اپنے ڈالرز پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ان کو بے نقاب کر دیا. اللہ کا شکر ہے, ہم پوری سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. میں بھی یہ ساری مکاری کر سکتا تھا یار, اگر تقی عثمانی نہیں گیا, ٹھیک ہے جی, کوئی فرنٹ مین نہیں گیا جہاد کے لیے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں گیا, تو میں بھی نہ جاتا اور میں بھی ان کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا. لوگ آج ایسے جناب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب نے کیا تقریر کر دی. لیکن انجینئر منافق نہیں ہے نا بھائی, انجینئر کو اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے نا بھائی. انجینئر کو پتا ہے کہ اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے نا, میں کیا دھوکہ دے رہا ہوں عوام کو, میں ہاتھی کے دانت کیا شو کر رہا ہوں. تو جو میرے دل میں تھا, جو قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات تھی, میں نے بتائی, چاہے وہ پبلک کو بری لگے یا اچھی لگے. میں نے تو اتنی جو ہے وہ پاپولر پولیٹیکل جماعت کا لحاظ نہیں کیا جو کلٹ بن چکی تھی اور ان کا لیڈر, اور اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں سرخرو کیا. مولوی تو شاہی کوئی نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی آخری سانس لے رہے ہیں اور ان کے ماننے والے. ٹھیک ہے, اور یہ طاقت ہے سچائی کی,
اور اخلاص کی. ورنہ مجھے بتائیں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے لاکھوں آج اسٹوڈنٹس دیے ہیں اس سچائی کی برکت سے دیے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ان مولویوں کی بھی میمز بن رہی ہیں, ان موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی میمز بن رہی ہیں, ان مولویوں کے فرنٹ مینوں کی بھی میمز بن رہی ہیں, ان مفتیوں کی بھی میمز بن رہی ہیں اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا, لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں واقعی ان لوگوں کو علمی بات سمجھ نہیں آتی ہے, ان کا علاج میمز ہی ہے. لو سامو, دیسی فنکار, اولڈز آر نتھنگ, یہ سارے وہ چینلز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ان کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.